अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और मैं हूं ज़हरा रज़ा। मैं हूं फ़हीम अब्बास, मेरी जानिब से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम और आपको मैं खुश आमदीद भी कहता हूं न्यूज़ कैफ़े में। जुम्मतुल मुबारक है। जुम्मा की भी तमाम तर फजीलतें बरकतें आप सबको बहुत बहुत मुबारक हों। कैसी हैं ज़रा आप? बिल्कुल ठीक है, आप कैसे हैं फ़हीम? आपको भी जुम्मे की बहुत बहुत मुबारकबाद। और शो का भी आगाज़ करते हैं। सेनेट इंतखाबात की बात करें तो सेनेट इंतखाबात के बाद मुल्क में एक अजीब सी सियासी माहौल है और एक अजीब सी हलचल सी मच गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कल कौमी असम्बली में एतमाद का वोट लेने आ रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो 172 अरकान की हिमायत हासिल कर सकेंगे या नहीं। तहरीक इंसाफ का दावा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब सुरखरू होंगे, जबकि अपोजिशन इसे इमरान खान साहब की हार मान रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कल इमरान खान साहब ने साफ साफ कहा है कि एतमाद का वोट अगर नहीं मिला उनको तो वो अपोजिशन में बैठ जाएंगे, लेकिन करप्ट माफिया को किसी सूरत जो है वो नहीं छोड़ेंगे। इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी ज़िम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभा पाया है और इसने जमहूरियत को काफ़ी नुकसान पहुँचाया है। बिल्कुल ऐसा ही है। और जो बयानात इमरान खान साहब ने दिए हैं इससे मिलते जुलते बयानात पहले भी वो देते रहे, और अगर उनके लिए अगर कोई तनकीद होती है तो वो इसी हवाले से होती है कि अमली तौर पे चीज़ें उस तरह नज़र नहीं आई हैं। तो खैर इस वक्त ये कितनी सीरियस सिचुएशन है और इसमें किस तरह आगे हमारी हुकूमत जो निमटती है, इस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं तज्ज़ियाकार जनाब ज़फ़र खान साहब। आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। और हमारे साथ जो दूसरी मेहमान शख्सियत आज प्रोग्राम में मौजूद हैं, ये हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद होंगे। कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब, आप तज्ज़ियाकार हैं, आपको भी हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम कर्नल साहब। जी बिल्कुल बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है हम। कर्नल साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। मुझे बताइए कि वज़ीर आज़म का एतमाद का वोट लेने का इससे क्या होगा, क्या फर्क पड़ेगा, और मतलब आईनी कानूनी जगह पे क्या हैसियत है इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक तो इस चीज़ का ताल्लुक है कि वो कल 6 तारीख को अपना एक वोट लेने जा रहे हैं, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की आप बात करते हैं। वाई बिकॉज जिस तरह का कल डिसीजन हुआ, परसों की बात करते हैं, और जिसमें यूसुफ गिलानी जो है पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार थे, वो उन्होंने सर्टली मैदान मारा और बड़ा फर्क तो इतना नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी 169 और 164 पॉइंट भी हो गया। ठीक है, तो अच्छा, उसी के साथ आपने देखा होगा कि एक तो हम जो कुछ भी कह लें, चाहे अपोजिशन की जो ओवरऑल जितने भी सीनियर लीडरशिप आप बात करते हैं, उनके जो बयानात, तुम तो तेज बयानात, उनको प्राइम मिनिस्टर की ज़ात को जिस तरीके से टारगेट करना, तो एक तो ये आप कह सकते हैं कि उसी का आप एक ओके रिएक्शन कह सकते हैं कि ही डिसाइडेड करें इट इज़ बेटर कि वो अपने आप को अवान में लेके जाएं और एक लिहाज से अवान का नए सिरे से एतमाद हासिल करें। वाई बिकॉज अगर वो फर्ज करें उस तरफ ना भी जाते तो वो फिर अगले चंद हफ्ते, ये चंद महीने, जब तक कि वो तहरीक अदम एतमाद ना लेकर आते, मेरा ख्याल है वो उनको बड़ा स्वेयरली क्रिटिसाइज करते, टारगेट करते। तो उससे बेहतर उन्होंने ये जाना कि इट इज बेटर कि देन ही शुड गो और टेक द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस बेसिकली सारी चीजों से। अब इसकी आईनी हैसियत तो सर्टी कोई नेचुरली कोई जो लीगल एक्सपर्ट हैं, स्पेशली ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स या जो पार्लियामेंट्री अफेयर हैं, उसी के ऊपर एक ही बात कर सकते हैं। लेकिन ये आप कह सकते हैं इन सारी चीजों को कि जितना अपसेट हुआ जो कुछ भी है, एक तो हमें ये जरूर कहना चाहिए। देखें, हमेशा मैं फील करता हूँ कि एट द एंड ऑफ द टनल अगर आपको कहीं हल्की सी भी रोशनी नजर आती है तो मेरा ख्याल है दैट इज वेरी पॉजिटिव। ठीक है, ये जो कुछ पूरे मुल्क के अंदर हो रहा है, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज का जो इतना शोर मचा हुआ है, सारा कुछ है, ये मैं कह सकता हूँ कि ये वो है कोर्स जिसके अंदर शायद मुल्क को अंदर कोई बेहतरी नजर आए। वाई इट इज सो बिकॉज ये सारा इलेक्शन होते हुए आपने देखा, पैसे की रेल पेल आपने देखी, और उसके अंदर जिस तरह के बयानात जो कुछ भी है, और ओवरऑल जो ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इस वक्त पिछले कई महीनों से जो आप मुल्क के अंदर देख रहे हैं,
इसको हम आप जैसे लोग जो यंग जनरेशन है उसको बिल्कुल को पसंदीदगी की नजर से नहीं देख रही। पैसे के रेल पेल को मतलब लोगों को रोजगार जी बिल्कुल रोजगार नहीं मिल रहा, सारा कुछ है। और यहाँ पर आप मतलब अरबों की बात एक लिहाज से हो रही है। हाँ। और एक बात मुझे कांडली कहने दीजिएगा कि 18th अमेंडमेंट ने भी ना इसके अंदर बहुत मेजर रोल प्ले किया। ये तो आप ये बात करते हैं ना, अगर सिंध हुकूमत किसकी है, आप ये मुराद अली शाह या पीपल्स पार्टी को तो छोड़ दें, बेसिकली इट इज रन बाय फादर एंड सन वाली बात आती है, या साथ उनकी बहन भी एक लिहाज से आती हैं। तो मैं ये भी कहने को तैयार हूँ कि अगर सिंध गवर्नमेंट को या ओवरऑल प्रोविंस ऑफ सिंध को NFC अवार्ड का हर साल का इस साल का ले ले, अगर कोई 500 अरब रुपए से ज्यादा उनको पैसे जा रहे हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि पिछले 12-13 सालों से आप लोग कराची के अंदर ही रह रहे हैं और कराची की रोड्स के गड़े सारा कुछ नजर आ रहा है जिस तरीके से, जितनी खराब हालात है। और कराची को लोगों ने प्रैक्टिकली कहा कि इट इज टर्न आउट टू बी कचरा कंडी, बजाय इसके कि कोई और किसी तरह का शहर हो। ठीक है सर। 5, 10, 15 अरब रुपए बीच में से निकाल के, सो वेरी अनफॉर्चुनेट कि दीज पार्लियामेंटेरियंस जिसको हम आप इलेक्ट करके भेजते हैं, वो अपने जमीर का सौदा करके पैसों के ऊपर एक लिहाज से बिक जाते हैं। तो ये भी एक लम्हा फिक्रिया भी है। लेकिन पूरे मुल्क के अंदर जो सोच आई है कि ये जो लोग हैं ये शायद हमारे उस एतमाद के काबिल नहीं है कि जिनको हमने इलेक्ट करके भेजा है। सही। तो और सर आप हमारे से टेलीफोन लाइन पे रहिएगा, ठीक है, मजीद इसी हवाले से आपकी राय शामिल कर। ज़फ़र खान साहब आपकी तरफ आएंगे। और सर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो है, जैसे कि कर्नल रिटायर्ड असद महमूद ने भी कहा कि वो एतमाद का वोट लेने जा रहे हैं, तो ये बहुत ही एक अच्छी बात है और एक अच्छा फ़ैसला है। लेकिन सर अगर ऐसा हुआ कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उन्हें नहीं मिलता है तो फिर क्या होगा? क्या वो असम्बली तोड़ देंगे? आगे किस तरह से क्या उसके नताइज होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। देखिए मैं आपको बताऊं कि ये जो सेनेट में एक इस्लामाबाद की सीट का जो रिज़ल्ट आया है, इसकी वजह से नो डाउट प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो उनकी सांस तो फूल गई है और वो जो है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा अपसेट नज़र आ रहे हैं। लेकिन जहाँ तक एतमाद के वोट का मामला है तो मेरा अंदाज़ा और तजिया तो ये है कि कल वो इस वोट को आसानी से ले लेंगे। और दूसरी तरफ बात यह है कि जो अपोजिशन है, PDM है, उसने कल ला ताल्लुक़ रहने का ऐलान कर दिया है। उसने बोला हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये इनका मामला है और ये जाने हम तो जो है वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस वगैरह जो भी है तहरीक अदम एतमाद वो अपने वक्त पर पेश करेंगे ना, इससे हम ला ताल्लुक़ रहेंगे, जो कल के हवाले से जो इनका बयान है। तो जब लोगों ने वोट दे दिया, इससे बड़ा अदम एतमाद क्या हो सकता है? अच्छा बात वो यही है कि देखें इसके अंदर पहले दिन से, वेरी फर्स्ट डे से PTI के अरकान आमिर लियाकत साहब ने ये बात कर दी थी कि जी कैंडिडेट तो PTI का है ही नहीं। अच्छा इसमें हुआ ये है कि इनसे एक टेक्निकल गलती हुई है। IMF का दबाव था या किसका दबाव था जो ये डॉक्टर हफीज़ शेख साहब को जो है वो कैंडिडेट बनाकर लाए इस्लामाबाद की सीट के ऊपर। दूसरी तरफ आसिफ जरदारी साहब ने एक अच्छा इस लिहाज से अच्छा कैंडिडेट दे दिया कि उनकी PR, उनके ख़ानदानी ताल्लुकात, उनके जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के वो बहुत अच्छे थे, वो एक उनको एक अच्छा कैंडिडेट मिल गया। इन्होंने एक ऐसा कैंडिडेट दिया कि महंगाई की वजह से आम लोग अरकान असेंबली जो है वो उनसे खुश नहीं थे और वो इसके ऊपर जो है सवालात उठा रहे थे। अच्छा फिर मामला भी उनका ये है कि वो तो देखिए ना, मुशर्रफ साहब के दौर में मुशीर ख़जाना वो रहे, आसिफ जरदारी और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के दौर में भी मुशीर ख़जाना वो रहे और अब इमरान खान साहब भी उन्हीं को मुशीर ख़जाना लाए। अब ये शायद किसी की डिमांड थी कि इनको जो है इनके सर पे तलवार लटकी रहती है, इनको जो है वो एक परमानेंट जो है वजीर ख़जाना बना दो। तो वो तो तलवार तो लटकी थी कि किसी वक्त भी जा सकते हैं, इसलिए वो परमानेंट बनाना चाहते थे। लेकिन हुआ ये कि वो तो फौरी उनकी छुट्टी हो गई ना। और आप देखें उधर ही PTI की जो खातून रुकन असेंबली है फौजिया अरशद, वो 174 वोट उन्होंने लिए हासिल किए। और इनके मामले में आप देखें कि वो शहरियार आफरीदी साहब जैसा सीनियर मिनिस्टर भी जो है वो जाकर वो गलती कर रहा है। अब PTI तो अपनी झेप मिटाने के लिए कह रही है कि वो नादानिस्तगी में एक इंसानी गलती है, लेकिन नज़र आता है कि वो जो अली गीलानी साहब जो है
تو وہ جو لوگوں کو ووٹ مسترد کرنے کا طریقہ بتا رہے تھے تو وہ طریقہ تو جو ہے وہ شاید واٹس ایپ کے ذریعے سے یا کس طریقے سے وہ منسٹروں تک پہنچ گیا. اور یعنی شہریار آفریدی جیسے لوگوں نے بھی جو ہے وہ آپ دیکھیں اپنے ووٹ کو ایک طرح سے ضائع کیا اور وہ کئی مرتبہ رکن اسمبلی رہ چکے ہیں, سینئر ہیں, اور اتنا سینئر آدمی اپنا ووٹ ضائع کر کے بیٹھ جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں جان بوجھ کر ضائع کیا انہوں نے شہریار آفریدی؟ یعنی میں اور آپ تو کچھ بھی سمجھتے رہے لیکن نظر تو یہی آتا ہے نا. ظفر بھائی یہ ایک وقفے کا وقت ہے, وقفے سے جیسے ہی واپس آتے ہیں ہم تو مزید اسی طرح کا بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے. کرنل رائٹ اسد محمود صاحب بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہی ہوں گے. دوستوں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے. ایک وقفے کے بعد آپ سب دوستوں کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں ہم نیوز کیفے میں. نیوز کیفے میں ہوں فہیم عباس, میرے ساتھ زہرا رضا ہیں, اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار ظفر خان صاحب. ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ ہیں کرنل ریٹائرڈ اسد محمود صاحب. کرنل ریٹائرڈ اسد محمود صاحب, آپ کی طرف میں بڑھوں گا. سر, جیسا کہ ابھی جو سیاسی گرما گرمی دیکھنے کو مل رہی ہے, بظاہر تو ایک نیوز چینلز کے لیے اور جتنے بھی یہ میڈیا سے ریلیٹڈ جتنے بھی ادارے ہیں ان کے لیے تو بڑی ایک ایکٹیویٹی ملی ہوئی, مگر اوورآل یہ ہمارے ملک کی سیاست وہ کس طرف جا رہی ہے؟ عوام کو مستقبل میں اس ساری گرما گرمی کا, اس سیاسی جنگ کا کہیں نہ کہیں کوئی فائدہ پہنچے گا یا نقصان ہوگا؟ آپ ذرا اس نظر سے دیکھیں تو کس طرح بیان فرمائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت میں اس سے پہلے بھی اپنے آپ سے بات کی تھی کہ یہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے یہ ہائی خطرناک ہے. ناٹ اونلی فار پاکستان. اس طرح کا اگر پولیٹیکل ٹیمپریچر ہوگا, اگر اس طرح کی سیاست جس کے اندر غصہ, حسد, انتقام, لالچ, پیسہ, ہر چیز آئے گی, تو آپ بتائیے نا کہ کوئی ایک ادارہ کیا, کوئی ایک ملک کیا اس طریقے سے چل سکتا ہے, یہ ترقی کر سکتا ہے؟ پھر دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ بھی پالیٹکس ہے نا, اور اس کے اندر اگر ایک گھر کی بھی اگر 5-6 افراد ہوں, کوئی پیپلز پارٹی میں, کوئی نون لیگ, کوئی پی ٹی آئی کے اندر, کوئی جے یو آئی میں, تو بھئی آخر کار وہ ایک گھر کے فرد ہی رہتے ہیں. یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں یہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, یہ اپنی اس پالیٹکس کو یا اقتدار کی جو جنگ ہے اس کو اس حد تک نہ لے کے جائیں کہ یہ پولیٹیشنز کم رہ جائیں اور ایک دوسرے کے حریف اور دشمن زیادہ تصور کیے جانے لگیں. اینڈ انفارچونیٹلی آئی وڈ سے کہ چاہے اس میں پی ٹی آئی کو میں بالکل سچی بات الزام دوں گا, اور لائک جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور پھر ایون نون لیگ ہے, بڑی ہیں اور پرانی پارٹیز ہیں دونوں, ان کے اندر بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ جس طرح کا ایک ایکیومن ہوتا ہے, جو کہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, جو کہ صبر ہوتا ہے, آپ وڈ سے کہ جو ٹھہراؤ ہوتا ہے, مجھے ان کی پالیٹکس کے اندر بھی بالکل نظر نہیں آیا. اور یہ دونوں مریم صفدر اور پھر بلاول نے آ کے تو جلدی کے اوپر فردر دونوں نے تیل ڈالنا ایک کلاس سے شروع کیا ہے. یعنی آپ سوچئے کہ کیا جس طرح کی ان کی بات چیت ہوتی ہے, اور سرٹلی پورا میڈیا گھنٹوں ان کو انفارچونیٹلی ہمیں ان سب کو سننا پڑتا ہے. میں کہوں گا کہ ہم کس طرف اپنی سیاست کو لے کے چل پڑے ہیں. اور سر معافی چاہتا ہوں سر, صرف عوام سنتے ہی نہیں ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ کس قسم کے بیانات آتے ہیں آپ کے ملک کے اداروں کے خلاف, اقتدار میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے خلاف, اور کتنی بڑی بڑی باتیں جو ہیں وہ اتنے بلنٹلی جو ہے وہ کہی جاتی ہیں. تو یہ ایک انوائرمنٹ ہے جس میں ہم لوگ اس وقت رہ رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, اور یہ کوئی بہتر انوائرمنٹ سچی بات ہے نہیں ہے. اور اس ساری چیزوں کو افیکٹ ہو گیا نا. آپ اتنا دیکھ لیں کہ اگر اس طرح کی پولیٹیکل پولرائزیشن کسی ملک کے اندر بھی آ جائے تو وہ ملک آگے نہیں چل سکتا. وائی اٹ از سو بیکاز اس کے اندر ابھی دیکھیں, اگر حکومت کو انہوں نے, میں یہ کہوں گا کہ ان کو بالکل ناکو چنے چبوائے پی ڈی ایم میں یا ان پولیٹیکل پارٹیز نے, بٹ آن وٹ کاسٹ؟ وائی بیکاز حکومت کی جو ترجیحات ہونی چاہیے تھی, جو وہ فوکس ان کا ہونا چاہیے تھا, اوکے اکانومی کے اوپر, ملک کی ترقی کے اوپر, ڈیولپمنٹ کے اوپر وہ کچھ اور منصوبے بناتے, اس سے ہٹ کے وہ سارے وزیر, مشیر, ایون انکلوڈنگ دی پرائم منسٹر, وہ سارا اسی توڑ کے اندر لگے رہتے ہیں. وہ ان کے لیے پریشانی کریٹ کر رہے ہیں.
صحیح ٹھیک ہے ظفر صاحب آپ کی طرف آؤں گی کہ جس طرح سے پی ڈی ایم کو اگر کی بات تو وہ بھی عوام کے حق کی بات نہیں کرتی، حکومت بھی پی ڈی ایم پہ تنقید، اپوزیشن پہ تنقید، تو عوام کا کوئی سوچنے والا نہیں ہے۔ اب کل جب ہم نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا خطاب ہوا اس کے بعد مریم نواز نے ان پہ تنقید کرنا شروع کر دی اور پھر بلاول بھٹو نے بھی تنقید کرنا شروع کر دی، تو سر یہ اس سارے صورتحال کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کہاں جا رہی ہے ہماری ملکی سیاست؟ دیکھیے اصل میں ہمارے ملک کی جو سیاست ہے وہ تو ایک ہی ڈگر کے اوپر ہے، ٹھیک ہے نا۔ پہلے عوام جو ہے وہ اس اپوزیشن کی جو پارٹیاں اقتدار میں جو رہیں ان سے مایوس ہوئے تھے نا، تبھی تو انہوں نے وہ اس تبدیلی کے نعرے کو لبیک کہا، اور یعنی وہ یہ بڑی توقع کر رہے تھے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے کہ یہاں جو ہے وہ بڑی تبدیلی آ جائے گی، لیکن نعرے اور وعدے اور دعوے تو بہت بڑے بڑے ہوئے، لیکن اس لحاظ سے عمل نظر نہیں آیا، جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر بالخصوص یہ مہنگائی اور بے روزگاری کی وجہ سے جتنی فرسٹریشن پائی جاتی ہے، عام عوام تو یعنی دور کی بات۔ اب آپ دیکھیں نا کہ ارکان اسمبلی جو ہیں انہوں نے بھی جو عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے، یہ ایک آئی ایم ایف کے نمائندے پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے، ٹھیک ہے، ان کی پالیسیوں پر۔ آپ کا یہ پوائنٹ بالکل ویلڈ ہے سر۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو صرف چند 100 لوگ ہیں ان کے لیے جب انتخابات ہوئے ہیں تو اس کو ہم ایمانداری سے نہیں کروا سکے، وہاں پیسہ انوالو ہوا نظر آیا۔ عام انتخابات میں جب اتنے بڑے پیمانے پہ کروڑوں لوگ جو ہیں وہ ووٹ دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جمہوریت کا جو جس حسن کی ہم بات کرتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف باتیں ہیں۔ ہمارے ہاں ایسے ہی لوگوں کا انتخاب کیا جاتا ہے، پیسے کے ساتھ، سفارش کے ساتھ اور ان سارے معاملات کے ساتھ۔ دیکھیے اصل میں صورتحال تو یہی ہے کہ الیکشن کمیشن پر جتنے بڑے سوالات اٹھے ہیں وہ تو آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ نے تو بڑے طریقے سے معاملے کو ہینڈل کیا، اور انہوں نے کہا کہ آئین کے مطابق خفیہ رائے دہی جو ہے وہ اس کے تحت جو ہے وہ بیلٹنگ ہونی چاہیے، اور دوسری طرف انہوں نے کہا کہ شفاف ہونا چاہیے، اس کی ذمہ داری بھی الیکشن کمیشن کی ہے۔ لیکن ہم جب الیکشن کمیشن کا رول دیکھتے ہیں تو نیشنل الیکشن کے اندر کہیں ان کا آر ٹی ایس سسٹم بیٹھ جاتا ہے، کبھی جو ہے وہ ان کے آر او غائب ہو جاتے ہیں، کبھی پریزائڈنگ آفیسر ڈسکا کے الیکشن میں غائب ہو جاتے ہیں، کبھی جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے پیسہ چل رہا ہے، ویڈیوز آ رہی ہیں، اور منڈی لگی ہوئی ہے، جیسے بکرا منڈی لگتی ہے ایسے ارکان اسمبلی کی منڈی لگی ہوئی ہے۔ تو سر یہ کرپشن کی ایک فارم ہے نا، جی یہ کرپشن کی فارم ہی تو ہے، اتنی میجر فارم ہے یہ تو۔ ہم جب وزیر اعظم صاحب یہ ڈے فرسٹ سے کہتے رہے ہم کرپشن کے خاتمہ کریں گے، کرپشن کا خاتمہ کریں گے، تو یہ اس قسم کی کرپشن اس کا بھی تو خاتمہ کریں نا۔ ویلکم بیک۔ ایک بریک کے بعد آپ کو پھر سے نیوز کیفے میں خوش آمدید کرتے ہیں۔ میں ہوں زہرا رضا اور میرے ساتھ موجود ہیں فہیم عباس، اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ظفر خان جو کہ تجزیہ کار ہیں اور سینٹ الیکشنز کے نتائج کے حوالے سے ہم ان سے بات کر رہے ہیں۔ سر بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کرپشن کی، دھاندلی کی، چاہے وہ عام انتخابات میں ہو، چاہے ضمنی انتخابات میں ہو، چاہے وہ سینٹ کے انتخابات میں ہو، اور عمران خان صاحب کی جو جنگ ہے وہ اسی کرپشن کے خلاف ہے۔ تبھی انہوں نے جو یہ سینٹ کے انتخابات تھے اس کو خفیہ رائے شماری کے بجائے انہوں نے پریفر کیا تھا کہ وہ اوپن بیلٹنگ کے ذریعے ہوں، اور کل بھی جس طرح سے انہوں نے اپنے اراکین کو چیلنج کیا کہ وہ لوگ جنہوں نے انہیں چھپ کر ووٹ دیا ہے وہ آئیں اسمبلی میں اور کھل کر انہیں ووٹ نہیں دے سکتے، یہ ان کا جمہوری رائٹ ہے۔ تو سر کیا کہیں گے اس ساری صورتحال؟ دیکھیے اصل میں ہمارے ہاں جو موجودہ حکومت آئی ہے یہ تو احتساب کے نعرے پر ہی اس نے کامیابی حاصل کی، کرپشن کے خاتمے کے لیے جو ہے وہ ہمیشہ بات کرتے ہیں اپنی ہر گفتگو، ہر تقریر، ہر جو ہے ایونٹ کے اندر، لیکن اس طرح سے جو ہے وہ یعنی احتساب بھی نہیں ہو سکا، اس طرح سے کرپشن کا خاتمہ بھی نہیں ہو سکا، اس طرح سے جو ہے وہ چیزیں عملی اقدامات بھی نظر نہیں آ سکے۔ الٹا ہوا یہ کہ عوام کو جو ہے وہ مہنگائی اور بے روزگاری کی ایک دلدل میں جو ہے نا وہ عوام جو ہے وہ دھستی چلی جا رہی ہے، جس کے نتیجے میں ان کے اندر بھی ری ایکشن ڈیولپ ہوا کہ نہ احتساب ہو پا رہا ہے صحیح سے، نہ کرپشن کا خاتمہ ہو پا رہا ہے، اور نہ ہی جو وعدے اور جو نعرے لگائے گئے تھے نہ ان پر عمل ہو پا رہا ہے۔ دوسری طرح جو ہے عوام کے لیے اور مشکل کھڑی ہو گئی ہے، اور وہ جو مافیاز ہیں انہوں نے پورے طریقے سے عوام کا گھیراؤ کر لیا ہے، اور عوام کا جو ہے وہ جینا دوبھر کیا جا رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ بات بلا شبہ
انہوں نے یہ اس الیکشن کے حوالے سے کہا تھا کہ یہ دھاندلی جو ہے وہ ہوگی اور پیسہ چلے گا، اور وہ اسی لیے وہ کہہ رہے تھے کہ اس کو اوپن جو ہے وہ بیلٹ کے ذریعے ہونا چاہیے، شو آف ہینڈ کے ذریعے ہونا چاہیے، لیکن اس کو الیکشن کمیشن نے بہرحال تسلیم نہیں کیا۔ آئینی ایک وہ بھی مسئلہ بھی تھا جس کی وجہ سے وہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن شفاف الیکشن بنانا بھی الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے نا۔ اس نے اپنی ذمہ داری کو جو ہے وہ ادا نہیں کیا، وہ اس طریقے سے پورا نہیں کر سکے۔ کل پرائم منسٹر صاحب نے، آپ کو سر کیا لگتا ہے کہ یہ جو ابھی جو یہ ہوا ہے الیکشنز، تو اس میں کیا پیسہ چلا ہے یا پھر ان کے جو اراکین ہیں پی ٹی آئی کے، ان کا عدم اعتماد ہے اپنے پرائم منسٹر کے اوپر؟ دیکھیے اس میں تو خود پی ٹی آئی کے اراکین، خواتین اراکین یہ بات کہہ رہی ہیں کہ ہمیں آفر کی گئی کروڑوں روپے کی، وہ خود کہہ رہی ہیں۔ اب جنہوں نے انہیں آفر کی ہے وہ بتائیں نا۔ اور سر یہ تو ہم ہمیشہ سے جانتے ہیں، یہ سنتے ہی ہیں کہ سینٹ کی جو سیٹس ہیں وہ بکتی ہیں، اتنے کروڑ کی سیٹ ہے یہ، وہ خیر یہ سارے الزامات تو سنتے رہے۔ سر آپ نے کہا کہ ابھی تک حکومت جو ہے وہ احتساب کے حوالے سے اور کرپشن کو ختم کرنے کے بارے میں اور بھی دوسرے جو حکومتی معاملات ہیں اس میں باقاعدہ ناکام رہی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اس طرح اپنی کارکردگی جو ہونی چاہیے تھی، جن جو وعدے دعوے تھے وہ نہیں ہو سکے، ٹھیک ہے؟ اوکے، ہم ایک لمحے کے لیے یہ سوچتے ہیں ٹھیک ہے ان کے اوپر بڑے مشکل حالات آئے، کرونا وائرس آیا، کبھی کچھ آیا، جو بھی ملکی حالات رہے، انڈیا کے ساتھ تعلقات خراب رہے، اور بھی ایسے معاملات جن کی وجہ سے جو ہے نا وہ حالات اتنے استوار نہیں رہ پاتے۔ آگے جو وقت رہ گیا 2 سال سے کچھ زیادہ وقت، اس میں آپ کو کچھ ذاتی طور پہ کوئی ایسی امید ہے کہ جو 3 سال میں نہیں ہو سکا وہ ان 2 سال میں ہو جائے گا؟ بہت اچھا آپ نے سوال کیا۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ اب تو خان صاحب کے لیے مزید کٹھن وقت شروع ہو رہا ہے۔ جو پرائم وقت تھا وہ تو لاس کر دیا، اب جو ہے وہ تو آپ دیکھیں نا کہ ابھی 26 مارچ سے وہ لانگ مارچ شروع ہو رہا ہے۔ پھر جو اسلام آباد کی سیٹ جو یوسف رضا گیلانی کی صورت میں جو اپوزیشن نے جیتی ہے، اس کی وجہ سے ان کے حوصلے بہت بلند ہوئے ہیں، اور جو ہے وہ حکومت جو ہے اس کی سانسیں پھولی ہیں، وہ ان میں گھبراہٹ جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے۔ ان کے اپنے ارکان اسمبلی اگر بکے بھی ہیں تو ان کے اپنے ارکان اسمبلی بکے نا۔ اور جو ایک دن پہلے ویڈیو آ گئی تھی کہ ووٹ مسترد کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، ووٹ بھی مسترد ہوئے، وہ بھی ہو گئے، وہ بھی ہو گئے، وہ چیز بھی سامنے ہے، وہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ ہاں وہاں پر پیسہ بھی چلا ہے، اور غلطی سے وہ جو ہے نا وہ مسترد نہیں، لائک وہ جس طرح شہریار افریدی صاحب کا جو ووٹ ہے جی وہ صحیح طرح سے کاسٹ نہیں کیا، ضائع ہو گیا، ضائع ہوا ہے نا وہ ووٹ۔ تو اب ایک شک یہ بھی آ گیا کہ جو ووٹ ضائع ہوئے ہیں شاید یہ بھی خریدے ہوئے ووٹ ہیں جو ضائع ہوئے، نہ خریدے ہوئے ہوں۔ جیسے شہریار افریدی کا یہ ہو سکتا ہے، یہ اس بات کے امکانات تو موجود ہیں کہ انہوں نے دانستہ اس کو ضائع کیا ہو، یعنی دانستہ کیا ہو، لیکن یہ لازمی نہیں ہے کہ انہوں نے جو ہے نا وہ کوئی پیسے لے کر اس کو کیا ہو۔ یہ ایک کینڈیڈیٹ پہ عدم اعتماد بھی ہو سکتا ہے نا، کہ حفیظ شیخ صاحب کو بالکل ہو سکتا ہے، فوزیہ ارشد جو ان کی خاتون کینڈیڈیٹ ہیں ان کو 174 ووٹ مل رہے ہیں اور ان کو 165 ووٹ مل رہے ہیں، تو دیکھیں نا کتنا بڑا ڈیفرنس آیا، وہی آ رہا ہے جو مسترد ووٹ ہیں اور وہی جو اس طرح سے۔ تو یہ تو ارکان اسمبلی ان کے جو ہے وہ یعنی بکے بھی ہیں، اور بعض نے عدم اعتماد بھی کیا ہے، کینڈیڈیٹ کے اوپر کیا ہے۔ پھر دوسری طرف عمران خان صاحب کا جو رویہ اپنے ارکان اسمبلی کے ساتھ بھی اور اپوزیشن کے ساتھ بھی، میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کو بھی ٹھیک ہونا چاہیے۔ اب عوام کو اگر ریلیف دینا ہے تو ملک کے اندر دیکھیں نا، دنیا میں ہر جگہ الیکشن ہوتے ہیں، لیکن الیکشن کے بعد پھر جو ہے وہ کام کرنا ہوتا ہے، لیکن ہمارے ملک میں تو پورا سارا سال زندہ باد مردہ باد ہی ہو رہا ہوتا ہے، اور جو ہے نا۔ اب اگر عمران خان اعتماد کا ووٹ لے لیتے ہیں تو آگے ان کو کیا ایسی چیزیں ہیں جو کرنی چاہیے؟ اور ایک اور سوال کہ پی ڈی ایم کا پھر کیا مستقبل ہوگا؟ کیا وہ لانگ مارچ کی طرف جائے گی؟ دیکھیں پی ڈی ایم تو اس وقت وہی جیسے میں نے کہا نا کہ ان کے تو حوصلے بلند ہوئے ہیں، اور وہ تو ایگریسو انداز میں اب آگے بڑھنے کی تیاری کر رہے ہیں، اور وہ جو ہے وہ یعنی پورے طریقے سے اپنے سارے جو بھی پتے ہیں اور جو بھی آپشنز ہیں ان کو استعمال کریں گے وہ۔ اب اس کے اندر وہ پیچھے ہٹنے کا امکان کم ہے، اور لیکن یہ ہے کہ خان صاحب کل اگر اعتماد کا ووٹ لے لیتے ہیں تو پھر ان کو بیٹھ کر اپنی پوری اسٹریٹجی
اور اپنی حکمت عملی کا اثر نو جائزہ لینا چاہیے حکومت کو حکومت نے، اور اپنے ٹارگیٹس اور اپنے گولز جو ہے ان کو یعنی باقاعدہ جو ہے وہ سیٹ کرنا چاہیے. عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے اقدامات کرنے پڑیں گے. ملک کے اندر جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ اس وقت یہ پہلا موقع ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر پاکستان زرعی ملک ہے، اور جو ہماری جو زرعی اجناس تھی ان کو ہم ایکسپورٹ کیا کرتے تھے. یہ پہلا موقع ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر ہم کو گندم بھی امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے، اور جو ہے تو اس کا وہ مطلب ہے کہ ان سارے شعبوں کے حوالے سے حکومت کو سنجیدگی سے کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر وہ چاہتے ہیں کہ اپنا سیاست میں مستقبل رکھیں تو ان 2 سالوں کو بہت ہی اچھے طریقے سے پرفارم کرنا ہوگا. تھینک یو سو مچ ظفر خان صاحب، آپ تشریف لائے. دوستو ایک وقفے کا وقت ہے، وقفے سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب، جن سے استخارہ شرعی اور دینی رہنمائی کے حوالے سے ایک نشست رہے گی. آپ دوستوں کے سوالات بھی رہیں گے، تو کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے. ابھی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں ہم نیوز کیفے میں. نیوز کیفے میں ہوں فہیم عباس، اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ایک اہم مہمان موجود ہے جو ہمارے ساتھ ہر جمعرات اور جمعے کے روز پروگرام کے دوسرے حصے میں موجود ہوتے ہیں. پروگرام دیکھنے والے جو ناظرین ہیں وہ سمجھ چکے ہوں گے کہ میں بات کر رہا ہوں جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب کی، جو کہ ایک سوشل ورکر ہیں اور نامور اسلامک اسکالر ہیں. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سر؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دوستو آپ بلا جھجک کال کر سکتے ہیں. کال کرنے کے لیے میرا نمبر جو ہے وہ آپ کو اسکرین پہ نیلی پٹی پہ نظر آ جائے گا. یہاں پہ کال کر کے آپ کوئی بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں، استخارہ کروانا چاہتے ہیں اپنے زندگی کے کسی بھی سیکٹر کے حوالے سے، آپ کوئی شرعی طور پہ یا دینی رہنمائی یا روحانی طور پہ اگر کچھ علاج کروانا چاہتے ہیں، کسی قسم کے بھی آپ کے ذہن میں سوالات ہیں، تو آج کے پروگرام میں حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب کی موجودگی کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کال کر سکتے ہیں. سر جب تک ہم کال لیتے ہیں اس سے پہلے، کیونکہ کل بھی ہم نے آ کے آئی ٹی کے حوالے سے بات کی تھی، تعلیم کے شعبے کے حوالے سے بات کی تھی. پاکستان کے مسائل کا اگر جب بھی ہم ذکر کرتے ہیں تو وہ سب سے جو پہلا مسئلہ سامنے آتا ہے وہ کہ تعلیم کا مسئلہ ہے، شعور کی کمی ہے، لوگوں کو تعلیم کی سہولت جو ہے وہ میسر نہیں ہے. آج بھی دیکھتے ہیں بچے پڑھنا چاہتے ہیں، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں. جتنے این جی اوز وغیرہ ہیں انہوں نے چھوٹے بنیادی طور پہ تو سکولز وغیرہ کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، مگر اعلیٰ تعلیم کے لیے کوئی ایسی سہولت موجود نہیں ہے. تو میں جاننا چاہتا ہوں کیا سیلانی اس حوالے سے کوئی پلانز رکھتا ہے یا کوئی کام کر رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ شاید پاکستان کا یہ واحد ادارہ ہوگا جس طرح آئی ٹی میں ہم لوگ پاکستان میں ایک بہت بڑا رتبہ اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ صدر پاکستان نے بھی ہمیں اپنا پارٹنر بنایا، جبکہ دوسری یونیورسٹیز ہیں. یعنی پاکستان کا شاید یہ واحد ادارہ ہوگا جو پہلی کلاس سے لے کر سی اے تک. آپ کو سی اے کیوں پڑھاتے ہو، اے سی سی اے کیوں پڑھاتے ہو، ایم بی اے کیوں کرواتے ہو؟ دیکھیں بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کا اس وقت حال یہ ہو چکا ہے کہ پاکستانی 10 کروڑ عوام ایسی ہو چکی ہے کہ اپنی حاجتوں کے لیے کسی کا چہرہ دیکھ رہی ہے. 10 کروڑ آدھی آبادی وہ دوسرے کا چہرہ دیکھ رہی ہے کہ کوئی ان کو دوائی دے دے، کوئی ان کو تعلیم میں مدد کر دے، کوئی ان کی بچی کے جہیز کا کوئی اہتمام کر دے. جس ملک کا یہ حال ہو تو وہاں سیلانی سے سینکڑوں ادارے ہونے چاہیے. یہ ایک ادارہ تو ہے جو پہلی سے لے کر سی اے تک جا چکا ہے ماشاءاللہ. تو بس یہ کہ الحمدللہ کوئی بھی جو ہے ایسا شعبہ سیلانی جو ہے پیدائش سے لے کر موت تک اس کو چھوڑے ہوئے نہیں ہے. صحیح ہے. تو ایک جتنے ناظرین ہیں ان کے بچوں میں سے اگر کوئی وہ چاہتے ہیں کہ سیلانی کے ساتھ جڑ کے اپنے بچوں کی تعلیم جو ہے وہ مکمل کروائی جا سکے تو کیا طریقہ کار ہے اس کے لیے؟ کیا لازمی ہے کہ بچہ بہت زیادہ پڑھنے لکھنے والا ہونا چاہیے یا ایک خاندان کا ایک خاص معیار ہونا چاہیے؟ صرف انہی لوگوں کو جو ہے آپ اسکالرشپ دے سکتے ہیں انہی بچوں کو؟ کس طرح یہ سارا؟ دیکھیں ایک صاف ستھری بات ہے کہ ہمارے یہاں دروازے سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے کہ ایک وہ شخص جس کے پاس سب کچھ ہے وہ ہمارے پاس کیوں آئے گا؟ صحیح ہے. ٹھیک ہے. وہی آئے گا نا کہ جس افورڈ نہیں کرتا، جو ضرورت مند ہے.
जो नीडी है हाँ तो बस ख़त्म। मेयार ये होना चाहिए जो नीडी है बस। अच्छा ये भी है कि हमारे पास तो अच्छा ये भी इसके अलावा हम अल्हम्दुलिल्लाह बैंकिंग पढ़ा रहे हैं, बैंकिंग इस्लामिक बैंकिंग पढ़ा रहे हैं ताकि ये जॉब्स भी तो मिले लोगों को। बिल्कुल सही है। इसी तरह कॉर्पोरेट इदारों में भी जो है शरई एडवाइजर चाहिए होते हैं, तो वो न सिर्फ बैंक में उनकी जॉब है बल्कि शरई एडवाइजर की कॉर्पोरेट इदारों में जॉब मिलती है। तो हम उनको बैंकिंग पढ़ा रहे हैं। उसमें जाहिर है कि दारुल उलूम के बच्चे भी आते हैं, मदरसे के बच्चे भी आते हैं, पब्लिक के आते हैं, वो पढ़ रहे हैं हमारे पास। मकसद कहने का ये है कि जो भी आएगा उसको अल्हम्दुलिल्लाह घर मौजूद है। साथ साथ ये कि आप एक बात की भूल गया, क्या पूछा था आपने कि मतलब कि क्या तरीकाकार क्या है? तरीका तो कुछ नहीं, जो हमारे इदारे में आ जाए, जो हमारा सिस्टम है जहाँ दाखिला दिया जाता है वहाँ आके मुलाकात करें। अच्छा। हेड ऑफिस के साथ भी जो ब्रांचें बनी हुई है ना, जी जी, पहले हेड ऑफिस आ जाए, फिर इसके बाद ब्रांचेस वगैरह में जो मुंतकिल कर दिया जाएगा उनको, तो ये सारी तालीमात की जो बुनियाद है वो हेड ऑफिस से हो जाती है। सही। अच्छा, तालीम के शोबे में आपने मतलब कमर बांधी हुई है और निकले हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और ये कामयाबी ही है। मैं चाहता हूँ कि और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद हो सकें। हुकूमत को क्या मशवरा देना चाहेंगे, क्योंकि तालीम का मसला हमारा बड़ा बुनियादी मसला है। इमरान खान साहब जब इक़्तिदार में आए थे, इन्होंने उस वक्त भी करोड़ों लोग जो हैं वो मेंशन किए थे बच्चे कि जिनकी स्कूल जाने की उम्र है वो स्कूल नहीं जाते हैं। बदकिस्मती से ये 3 साल होने को हैं और अभी तक कोई तालीम के शोबे में कोई इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज नहीं आ सका है। तो हुकूमत को क्या आप तजवीज़ देना चाहेंगे? देखिए, हुकूमत को मैंने खान साहब को भी कहा था, इनके वज़रा को भी कहा, बार बार कहा, क्योंकि मेरी सबसे मुलाकात होती रहती है। मेरी इस अदवार में 5 मुलाकातें हो चुकी हैं जब से इमरान खान साहब इस 1.5 साल के अंदर 5 मुलाकातें मेरी हुई। तो इन मुलाकातों में मैंने ये बावर किया है कि मेहरबानी करके अब लोगों से मिलें, लोगों को मुलाकात का टाइम दें। पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है। मैंने वो कहा, रेगन को देखो, रेगन नाकाम तरी शख्स था रेगन, लेकिन क्या हुआ, इस रेगन ने क्या किया, इसने पूरे मुल्क का टैलेंट अपने बुला लिया और दुनिया का अपने दौर का 8 साल का कामयाब तरीन वो बादशाह बन के रहा, सदर बन के रहा। क्यों? हालांकि वो नाकाम शख्स था। मैंने कहा आप उनको देखो, मातर मोहम्मद को देखो, तो रोजाना सुबह दुनिया लोग के अपने टैलेंट को बुलाता है। इमरान खान को मैं साफ कहा, भाई आप टैलेंट्स को बुलाओ आप, लेकिन खैर है कि बदकिस्मत यह है कि वो बस क्या कहूँ, टैलेंट की कदर करनी होगी तभी जो है वो। देखिए मेरा इदारा ये करता है। बिल्कुल ठीक है, मेरे इदारे ने यही किया, हर टैलेंट को सर पे बैठाते हैं, वो डिजर्व करता है, टैलेंट डिजर्व करता है। सर एक वक्फा है और हमें कॉल्स का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है, कॉल्स आना शुरू हो गई, तो दौरान वक्फा जो है वो हम कॉल्स लेंगे, मगर थोड़ा सा वक्त है तो कॉल ले लेना हम। ओके, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? मैं तबाहत हूँ लाहौर से। सबाहत साहिबा लाहौर से बात कर रही हैं आप, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि क्या नाम है, मेरे से ना लोग मिलते हैं और फिर कुछ दिनों के बाद लोग पीछे हट जाते हैं, फिर मुझे गुस्सा आने लगा, फिर मैं छोड़ने के चक्कर में आती हूँ और 2021 मेरे लिए कैसा रहेगा? ठीक है, हम देखिए हम बात करते हैं सवाल से। दोस्तों एक वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है, दौरान वक्फा हम आपके सवाल दे रहे हैं, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं हम न्यूज़ कैफ़े में। आप दोस्तों की कॉल्स हैं वो हम ले रहे हैं। अभी बात कर रहे थे फैसलाबाद से मिसेस तारिक से। तो जी मिसेस तारिक, हम लाइव आ चुके हैं, आप अपना सवाल जो है वो बता सकती हैं। जी, जी। मैं नवंबर में मौलाना साहब आपसे बात हुई थी बेटी के बारे में, ठीक है, तो आपने मुझे याद से मी हो या मुझे वो 200 दफा हर नमाज के बाद पढ़ने के लिए बताया था। हाँ वो मैं पढ़ रही हूँ उस टाइम से रेगुलर, तो मतलब अभी तक वह कोई सूरत हाल वाज़ेह नहीं है, ना बच्चे की औलाद के सिलसिले में, ना वैसे भी। इतनी उलझने जिंदगी में, इतनी परेशानियां कि मैं बयान नहीं कर सकती। अब इतनी टेंशनें हैं जिंदगी में, जो काम भी है, जो भी मैं खुलूस से किसी के साथ चलूं वो भी नहीं मैं कुछ बनता। उसके बाद रोजगार के सिलसिले में भी बड़ी ज्यादा परेशान मौलाना साहब। ठीक है, इंशाल्लाह बात करते हैं। आप बहन आप प्रोग्राम देखिए, हम इस हवाले से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। अच्छा जी, सबसे पहले मैं सबाहत साहिबा ने लाहौर से फ़ोन किया था। उन्होंने कहा था कि लोग मिलते हैं उनसे और कुछ देर बाद जो है, कुछ अरसे बाद जो है वो लोग पीछे हटना शुरू हो जाते हैं।
تو بتائیے کیوں ہوتا ہے ایسا میرے ساتھ، اور 2021 کیسا رہے گا، اس بارے میں انہوں نے پوچھا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا حمید نام ہے، حمید کے معنی تعریف کی ہوئی ذات۔ تو بیٹا اگر آپ 90 مرتبہ ہر نماز کے بعد یا حمیدو یا حمیدو یا حمید پڑھ کر 2-3 گھونٹ پانی پر دم کر کے پانی پی لیں تو انشاءاللہ آپ ایسے ہو جاؤ گے کہ آپ کی تعریف ہی ہوگی انشاءاللہ۔ وجہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ کہنا کہ 2021 کیسا رہے گا، تو ہم مسلمانوں کو ہمارے پروردگار نے یہ بڑا اچھا مشورہ دیا ہے کہ میرے بندوں مجھ سے جیسا گمان کرو گے ویسا مجھے پاؤ گے۔ آپ یہ گمان کر لیں کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ زندگی کے آخری دن تک اچھا رکھے گا تو 2021 کیا پہلے اچھی رہے گی۔ ہم نے تو یہ سمجھ لیا کہ ہمارا پروردگار ہمیں ہمیشہ اچھا رکھے گا، ہم اپنے آپ کو اچھا محسوس کرتے ہیں۔ تو آپ بھی سوچیں، یہ تو نجومیوں کی بات ہوتی ہے کہ یہ کیسا سال گزرے گا، یہ تو نجومیوں سے سوال کرنا بھی بہت بڑا حرام فعل ہے۔ اور کوئی نجومی سے سوال کرتا ہے کہ میرے لیے 21 کیسا رہے گا، نجومی نے ہاتھ دیکھا اپنا پامسٹ نے اور پھر کہا کہ بھئی تمہارے لیے یہ سال برا اچھا ہے اور آپ نے یقین کر لیا تو یہ کفر ہے۔ تو میرا لیے سوال بالکل غیر معقول، مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا۔ یہ ہندو وغیرہ لوگ کرتے اس طرح کے سوالات کائنات پوچھتے ہیں، ہمیں زیب نہیں دیتا۔ بس آپ کے لیے بیٹا ایک ہی جواب ہے کہ آپ اور ہم سب کے لیے، پوری امت کے لیے، سارے مسلمانوں کے جواب یہ کہ اللہ تعالیٰ سے جیسا گمان کرو گے ویسا پاؤ گے۔ ہمیں اللہ سے یہ پورا گمان ہے کہ اللہ ہمیں اچھا رکھے گا، ہم اچھے رہیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اچھا جی، ہمیں کراچی سے ایک خاتون کی کال آئی، غزالہ بہن کی۔ وہ اپنے بیٹے کی وجہ سے بڑی پریشان تھی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا ان کا نشہ کرتا ہے، اس کا علاج بھی کروایا ہے، مگر اب ان کی اتنی حیثیت نہیں ہے اور بیٹا اب ہاسپٹل جانے کو تیار بھی نہیں ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری ماؤں کو، بہت سارے والدین ہیں جو اس قسم کی پریشانی میں مبتلا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی رہنمائی کیجیے۔ جی، ایک تو یہ کہ اس کا بڑا آسان نسخہ تو یہ ہے 786 مرتبہ تسمیہ شریف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پانی پلایا جائے تو منشیات کا کوئی بھی عادی ہوگا انشاءاللہ اس کے اندر یہ نشے کی عادت کم ہوگی، بلکہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور آج سوال یہ کہ آپ کو اسباب لیے تو ماشاءاللہ ہم سیلانی جو ہے منشیات کے عادیوں کو منشیات چھڑانے کے لیے اسپتال داخل کرواتے ہیں، ہمارے پینل پہ اسپتال ہیں، وہاں ہم کھانا بھجواتے ہیں ماشاءاللہ، سمجھے، تو ان کی تربیت کرتے ہیں، ان کو نمازیں پڑھواتے ہیں، ان کو روزے رکھواتے ہیں، ہر پیر کو روزہ رکھواتے ہیں منشیات کے عادیوں کو۔ تو ہمارے پاس سسٹم بنا ہوا ہے بیٹا، اگر آپ جو ہے نا اپنے بیٹے کو ہمارے پہ لائیں گے پہلے تو ہمارا لیب چیک کرے گا اس کے اندر کوئی بیماری تو نہیں، کیونکہ منشیات کا عادی کئی بیماریوں کا مرکب بن جاتا ہے۔ جی 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 جی، پھر چیک کرتے ہیں، پھر اس کو ان میں شامل، ورنہ ایسا نہ ہو کہ وہ دوسرے مزید متاثر ہو جائے نا۔ تو بہرحال الحمدللہ آپ فکر مت کریں، ایک تو یہ وظیفہ اپنائیں، دوسرا ماشاءاللہ آج میرے آقا کا فرمان ہے کہ جمعے کے دن اللہ تعالیٰ کی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حضور فرماتے ہیں میری کہ جو جس نے صبح درود پاک پڑھے اللہ اس کی سواجتی پوری فرمائے گا، تو آپ ضرور کثرت درود پاک پڑھیں اور عصر سے لے کر مغرب تک یا اللہ یا رحمان یا رحیم کا ورد بھی کریں، انشاءاللہ سب اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور ان کو بہادرآباد والے آفس میں بہادرآباد میں 3rd فلور پر ہمارا جو ہے میڈیکل ڈپارٹمنٹ ہے، اور گراؤنڈ فلور پر بھی ہے۔ گراؤنڈ فلور فیمیلز کا ہے اور 3rd فلور میل کا ہے، تو اگر گھر کا مرد کوئی آتا ہے تو وہ چلا جائے 3rd فلور پر، اور فیمیلز کا گراؤنڈ پر ہی ہے۔ تو انہیں وہاں پہ ریفرنس دینے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ٹی وی پہ گائیڈ کیا گیا تھا، بتایا گیا تھا؟ ضرورت تو کچھ نہیں ہوتی ہے، ضرورت کچھ نہیں ہوتی ہے، کوئی ضرورت نہیں۔ میں ویسے خود گواہ ہوں اس چیز کا، ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ہمیں امتیاز صاحب نے کراچی سے فون کیا، ہمارے ریگولر کالر ہیں۔ انہوں نے آج جمعۃ المبارک کی مناسبت سے سارے سننے والوں کے لیے درود و سلام پڑھنے کی درخواست کی۔ انہوں نے بشیر صاحب کے لیے نیک خیالات کا اظہار کیا، اور بشیر صاحب سے بھی انہوں نے درخواست کی کہ میرے علاج سے متعلق جو ہے وہ آپ دعا کریں، میں فزیو تھراپی کروا رہا ہوں اور مگر مجھے خاص افاقہ نہیں ہو رہا ہے۔ جی امتیاز صاحب ماشاءاللہ آپ نے درود السلام کی تلقین کا کہا، اور ہم نے بھی جواب دیا کہ پیارے نبی کا فرمان ہے کہ جو شخص یوم الجمعہ 100 مرتبہ درود السلام پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ ہمارا جو نصاب ہے رجب المرجب کا، اس میں 500 بڑا درود پاک پر لکھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو بس یہ کہ آپ کی دعوت پر میں سب کو کہوں گا درود السلام پڑھیں، اور خاص کر کے جمعے کے دن عصر سے لے کے مغرب تک یا اللہ یا رحمان یا رحیم کا ورد کریں۔ آج ہم حیدرآباد جا رہے ہیں انشاءاللہ، حیدرآباد کے لوگوں کو کہوں گا کہ وہ میرے ساتھ دعا میں شرکت کریں۔ عصر سے مغرب ہوں گے سخی عبدالوہاب شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے روزے کے ساتھ جو مسجد ہے وہاں ہوں گے، اور پھر عشاء کے بعد ہوں گے ہم باغ مصطفیٰ گراؤنڈ کے ساتھ جو مسجد ہے، وہ دونوں سلسلوں میں خواتین بھی ہوتی ہیں پردے میں،
تو جو بھائی بہن آنا چاہیں ہمارے ساتھ تو شرکت کریں. جناب آپ نے کہا میرا استخارہ کر لیں, میں فزیوتھراپی کروا رہا ہوں, تو ایسی کوئی بات نہیں, خیریت ہے انشاءاللہ. سب کچھ اچھا. اچھا جی پروڈیوسر صاحب کیا میرے لیے حکم ہے؟ اچھا جی ہمارے پاس وقت ہے ابھی, مگر اس وقت اتنا وقت ہے کہ ہم اس میں کسی کا سوال جو ہے وہ شامل نہیں کر پائیں گے, تو ہمیں ایک وقفے کی طرف بڑھ رہے ہیں. وقفے سے جیسے ہی واپس آئیں گے تو آپ دوستوں کے سوالات جو ہم دوران وقفہ لینے والے ہیں, اور کچھ ہمارے پاس موجود بھی ہیں. اس طرح ایک خاتون نے کراچی سے فون کیا, ان کے سر میں درد ہوتا ہے اور ان کی بیٹی کے بھی سر میں مسلسل درد ہوتا ہے, اس کے روحانی طور پہ کیا رہنمائی کرتے ہیں, اور اسی قسم کے کچھ اور سوالات بھی ہیں. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں ہم پھر سے حاضر ہو چکے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب. آپ دوستوں کے سوالات جو ہیں وہ ہم تک پہنچ چکے ہیں. ایک خاتون کی ہمیں کال آئی تھی کراچی سے. انہوں نے کہا تھا کہ ان کے سر میں اکثر درد ہوتا ہے اور بیٹی کا بھی یہی معاملہ ہے. تو ماں بیٹی کے سر میں کیوں درد ہوتا ہے؟ کوئی اثرات وغیرہ تو نہیں ہے ہم پہ؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. سر پر ہاتھ رکھ کے سورہ اخلاص قل هو اللہ احد 7 بار پڑھ کر جو ہے نا, اسی ہاتھ پر دم کر کے سر کو چند مرتبہ ہاتھ پھیریں, درد ختم ہو جائے گا. اور ہمارے پاس 6 اس کے نسخے موجود ہیں سر کے درد کے. یہ کراچی میں رہتی ہیں تو یہ اپنے شوہر کو بھیج دیں, بیٹے کو بھیج دیں, یا خود ہی آ جائے خواتین میں تو ہم دے دیں گے. تو اس میں طبعی علاج بھی ہیں اور روحانی علاج بھی ہیں, تو وہ ہم سے منگا لیں. اور جو دوسرے لوگ دور سن رہے لوگ وہ بھی سیلانی ویلفیئر بادرآباد کراچی پتے سے منگوا سکتے ہیں, ایسے کوئی وجہ نہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ہمیں فیصل آباد سے مسز طارق کی کال آئی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ نومبر میں بھی انہوں نے بات کی تھی, بچی کی اولاد کے حوالے سے انہوں نے کچھ پوچھا ہے, اور انہوں نے کہا کہ پریشانیاں ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی ہیں, روزگار کے بھی مسائل ہیں. دیکھیں, اس مہینے کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص فرمایا ہے کہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے, رجب کا مہینہ. ابھی اس رجب کے 10 دن اور باقی ہے ماشاءاللہ. آج 10واں دن ہے, یعنی آج 20 تاریخ ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پیاری بہن اس مہینے کا جو وظیفہ انہیں دیا ہے وہ وظیفہ بھی کریں. آپ تو یا سمیع یا مجیب پڑھ رہی ہیں, لیکن آپ نے کہا میرے حالات اچھے نہیں ہو رہے, اللہ کرم کرے گا. جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عوف بن مالک گئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ مسئلہ ہے میرے, تو حضور نے فرمایا تم اور تمہاری بیگم بیوی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھو صبر و تقوی کے ساتھ, یعنی صبر کے ساتھ پڑھتے رہو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, اور تقوی بچو نافرمانی سے. تو گھبرائی مت. نصاب کو میں کہوں گا کہ ہمارے پروڈیوسر صاحب نصاب دکھا دیں ہمارا. ابھی دکھا رہے تھے صاحب. تو نصاب دکھا دیں, تو رجب کا نصاب پڑھیں انشاءاللہ. اللہ کی رحمت سے سب اچھا ہو جائے گا. آج جمعے کا دن دعا کریں گے, اللہ آسانی فرمائے. وجہ کچھ بھی نہیں, بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا ان کے بعد ہم فیصل آباد سے ہی ہمیں ایک اور کال آئی. آج ہمارے فیصل آباد کے جو ناظرین ہیں وہ جاگے ہوئے ہیں, مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے فیصل آباد سے ان کے سوالات شامل کر کے. اللہ تعالیٰ ان کے جو مسائل ہیں وہ بھی حل کرے. اچھا ایک کال آئی فیصل آباد سے, انہوں نے کہا کہ ان کا جو بیٹا ہے اس کی نوکری چھوٹ گئی ہے. نسیم صاحبہ نے کال کی تھی ارسلان کے بارے میں. نوکری چھوٹ گئی ہے اور اس کی شادی بھی نہیں ہو رہی ہے, تو ذرا اس بارے میں تھوڑی سی رہنمائی کیجیے گا. تو بیٹی کے رشتے کے حوالے سے بھی یہ پریشان ہے, تو اس بارے میں بتائیے گا. فیصل آباد میں کراچی کے بعد سب سے بڑا کام سیلانی کا ہی ہوتا ہے. اچھا ماشاءاللہ. سب سے بڑا کام مخیر حضرات کے حوالے سے مخیر حضرات تو بہت ہے, لیکن ساتھ ساتھ بہت زیادہ وہاں پر کھانا پکتا ہے. اچھا آئی ٹی کی بہت بڑی لیب وہاں پر بھی ہے, تو وہاں بڑا کام ہو رہا ہے فیصل آباد میں بڑا زبردست. تو دیکھیں بیٹے کی روزی کے لیے یا وہابو یا رزاقو, یا وہابو یا رزاقو, یہ جو ہے 100 مرتبہ نماز پر پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے, انشاءاللہ ہو جائے گا کام, کوئی وجہ نہیں ہے. اس کے علاوہ بیٹی کا معاملہ بھی بتایا, تو بیٹی کے معاملے میں یہ ہے کہ تیسرا کلمہ 60 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 60 مرتبہ پڑھیں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ضرور انشاءاللہ کرم فرمائے گا انشاءاللہ. ہمیں پرویز اقبال صاحب نے کراچی سے فون کیا. انہوں نے کہا کہ بچے کے رشتے کے بارے میں پہلے بھی انہوں نے کال کی تھی. رشتہ دار ہیں, کچھ مخالفت رکھتے ہیں, اور ان کی بڑی خواہش ہے کہ شریف لوگوں میں رشتہ ہو جائے ان کے بیٹے کا, یہ دشمنان سے بھی جان چھوٹ جائے. کچھ بتائیے, رہنمائی کیجیے. بس کثرت سے پڑھتے رہیں یا حفیظو یا اللہ, یا حفیظو یا اللہ, یا حفیظو یا اللہ, یہ بے حساب پڑھیں بغیر گنتی کے پڑھتے رہیں یا حفیظو یا اللہ. تو جناب ریس صاحب انشاءاللہ آپ
کو قدم قدم پر مدد حاصل ہوگی. اور یہ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ اچھا رشتہ طلب کرے, کوشش کرے, اور اچھے کا معیار میرے آقا نے فرمایا دینداری. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مقصد کو کامیاب کرے اور جو ہے آپ کو اچھا رشتہ نصیب ہو جائے. اور یہ جو آپ کا گمان ہے کہ مجھے میرے دشمن میرے مخالف ہو گئے تو اللہ کی حفاظت میں آ جائیں. یا حافظ و یا اللہ پڑھیں کثرت سے, ماشاءاللہ جمعے کا دن ہے, یا اللہ و یا رحمان و یا رحمت کریں, اللہ بہتر فرمائے گا انشاءاللہ. اچھا, ایک صاحب نے ہمیں فیصل آباد سے کال کیا, یہ ان کے لیے بس ہماری دعا ہے کہ ان کا مسئلہ جو ہے حل ہو جائے. ان کے داماد ہیں جو ان کو بہت تنگ کرتے ہیں. داماد ہیں, نشہ بھی کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ وہ شادی کرنے کی بھی دھمکی دیتا ہے, ایک اور شادی کرنے کی. انہوں نے پوچھا کہ اس نے ٹھیک ہونا بھی ہے یا نہیں, یہ اس کے اوپر اثرات ہیں کوئی, یا وہ جان بوجھ کے ایسا کرتا ہے؟ اثرات تو نہیں ہیں کوئی, نہیں ہے. جو کچھ کر رہے ہیں جان بوجھ کے ہی کر رہے ہیں. شراب کے بارے میں فرمایا کہ شراب ام الخبائث ہے, یعنی گناہوں کی ماں ہے. تو جو کہا شراب پیتے ہیں تو وہ ساری باتیں کر سکتے ہیں کہ دوسری شادی کروں گا, یہ کروں گا, وہ کروں گا. تو یا رحیم و یا رحیم و یا رحیم 555 مرتبہ اگر یہ فجر کے بعد پڑھ کر اللہ سے دعا مانگیں, اللہ تعالیٰ بڑا کرم کرے گا انشاءاللہ. رحم اس کے دل میں آ جائے گا, نہ وہ دوسری شادی کریں گے, نہ ہی شراب سے کو ہاتھ لائیں گے. بس اللہ سے مدد مانگتا ہوں, اثرات نہیں ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, پھر آخری سوال ہے آج کا. یہ ہمیں کراچی سے کال کی ایک خاتون نے, ہم ان کا نام نہیں لے رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ ان کی شادی کو 8 سال ہو گئے, ان کا ایک دفعہ مس کیریج بھی ہوا ہے, ابھی پھر یہ امید سے ہیں. مگر ڈاکٹر نے ان کو کوئی مسائل سے آگاہ کیا ہے, خواب بھی برے آتے ہیں, کافی زیادہ پریشان بھی ہیں. جی بیٹا, آپ کے ساتھ تو مسئلہ ہے. اچھا ہے, ان کے بعد عملیات کا مسئلہ ہے. انشاءاللہ ہو سکا تو آج ہی ان کی ہم کارڈ کریں گے اللہ کی رحمت سے. یہ اپنے ہسبینڈ کو بھیج دیں میرے پاس, تو میں انشاءاللہ جو ہے ان کے لیے آگے کی راہ بتا دوں. کیونکہ جب 120 دن سے پہلے بچہ جب پیٹ میں ہوتا ہے ماں کے, اور 120 دن سے پہلے اگر کوئی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں یہ کر لیا جائے تو اس کی بات فقہاء کرام مان لیتے ہیں. جب 120 دن کا ہو جاتا ہے, اس کے بعد ڈاکٹر کہتے ہیں 4 مہینے کا ہو گیا, 5 مہینے کا ہو گیا, 120 دن میں نے یعنی 4 مہینے ہوئے نا, اس کے بعد پھر وہ فقہاء کرام اس کی اجازت نہیں دیتے کہ اس کو گرا دیا جائے. تو میرا لیے کہ مجھے پتہ نہیں کیا کنڈیشن ہے ان کی, لیکن الحمدللہ مجھے یقین ہے میں سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعویذ دوں گا ان کو کہ شوہر آ جائے, اور انشاءاللہ کارڈ بھی کر دوں گا, کچھ تعویذات بھی دیں گے جس کو سیکیور ہو جائے, اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو. 8 سال شادی کو ہو گئے بیچاری کو, اور پہلے بھی بچہ ضائع ہوا, دوسرا بچے کی امید بنی ہے تو وہ بھی خطرات سے 2-4 ہیں. تو بس بیٹا آپ امید رکھیں, میں آپ کا خادم انشاءاللہ ضرور آج ہی اس کی کارڈ کریں گے اللہ کی رحمت سے, لیکن آپ اپنے شوہر کو ضرور بھیج دینا. انشاءاللہ. آج بھی کراچی میں نہیں ہوں, کل میں انشاءاللہ ظہر کے بعد پہنچ جاؤں گا کراچی میں. ٹھیک ہے. اب منتھلی ایک وزٹ ہوتا ہے شاید آپ کا؟ جی ہاں, پہلا جمعہ ہوتا ہے. پہلا جمعہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ, آپ تشریف لائے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ گیا ہے. ہم آپ کو ایسے جانے نہیں دیں گے, آپ دعا کریں گے اور ہم سب آپ کے ساتھ جو ہے دعا کے لیے ہاتھ پھیلائیں گے. آپ سب سے بھی درخواست ہے دعا میں ہمارے ساتھ شرکت کیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے. انشاءاللہ آپ سے پیر کے روز ملاقات ہوگی. اپنے دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا. فہیم عباس کو, نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. بطفیل رحمت للعالمین, بطفیل امت رحمت للعالمین. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. انبیاء, صدیقین, شہداء, صالحین, اسماء اسم اعظم. الہی ہم سب کی, ہمارے ماں باپ کی, پوری امت مسلمہ کی بخشش فرما. آمین. سب کے گناہ بھی معاف کر دے, عذاب قبر سے بچا لے, دوزخ کی آگ سے بچا لے. بتقاضۂ بشریت ہم سے جتنے گناہ ہو گئے ہم سب تیری بارگاہ میں حاضر ہیں, گناہوں کی معافی مانگتے ہیں, توبہ کرتے ہیں. یا اللہ ہماری معافی, ہماری توبہ قبول کر لے. اے اللہ ہمیں, ہمارے بچوں کو, پوری امت کو 5 وقت کا نمازی بنا, نیک بنا, پرہیزگار بنا, والدین کا فرمانبردار بنا, سچا عاشق رسول بنا. نیکیاں کرنے, نیکیوں کو پھیلانے, برائیوں سے بچنے, دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما. باری تعالیٰ ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا. بیماریاں, پریشانیاں, دکھ, تکلیف, رنج, غم, اذیت, کرب, خوف, ڈر, حزن, تنگی, سختی, قرض, فتنے, صدمے, فقر, فاقہ, مایوسی, محرومی, جادو, آسیب, نظر بد,
مرگی کے دورے، بے روزگاری، ناچاکی، رشتوں کی پریشانی، بے اولادی کی پریشانی، نافرمان اولاد کی پریشانی، میاں بیوی کے لڑائی جھگڑوں کی پریشانی، قیامت خیز بڑھتی ہوئی مہنگائیوں کی پریشانی، کیونکہ ہر پریشانیاں پیدائش سے لے کر موت تک ہم سے اور ہمارے آقا کی پوری امت سے دور فرما، آمین۔ برے دن اور بری گھڑی اور برے وقت اور برے دوست اور برے ہمسایوں سے محفوظ فرما، آمین، آمین 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 یا رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔